रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आसान कुरान सब के लिए शुरू कर रहे हैं, जिसमें आसानी से तर्जुमा कुरान इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना उस ज़ात पाक के लिए जो हमारा खालिक, मालिक और राज़िक है, जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसने अपने बंदों की हदायत के लिए कुरान पाक नाज़िल फरमाया, कुरान मजीद लिखना और पढ़ना सिखाया और क़यामत तक के लिए कुरान मजीद की हिफाजत का वादा फरमाया। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन। और अनगिनत दरूद व सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हक़ की रिसालत अदा किया। अनगिनत दरूद व सलाम उस दिल पर जिस पर कुरान पाक नाजिल हुआ। अनगिनत दरूद व सलाम उस दिल पर, उस दिमाग पर जिसने सबसे पहले कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। अनगिनत दरूद व सलाम उस मुबारक रूह पर जिसने कुरान मजीद उम्मत को सुनाया और पढ़ाया। कुरान मजीद नाज़िल फरमाने वाले रब्बिल आलमीन ने वादा फरमाया है, वमनित्तबअ हुदाया फला यदिल्लु वला यशक़ा। जो शख्स मेरी हदायत की पैरवी करेगा, ना वो गुमराह होगा और ना वो कभी बहकेगा। फ़ाइना तज़हबून, अल्लाह ताला सूरह तकवीर में फरमाते हैं, लोगों किधर मुँह मोड़े जाते हो। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में फरमाया, इस किताब को हमने नाजिल फरमाया, बड़ी बरकत वाली है ये किताब, इसकी पैरवी करो, तकवा इख्तियार करो ताकि तुम लोग रहम किए जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, तमाम इल्हामी किताबों से बढ़कर इज़्ज़त और शर्फ वाली किताब, अज़मत और फजीलत वाली किताब, खैर व बरकत से मालामाल, हिदायत और हिकमत से लबरेज, शक और शुबे से बालातर, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली, जहालत के अंधेरों से निकाल कर तौहीद के नूर से मुनव्वर करने वाली, ईमान लाने वालों को जन्नत की बशारत देने वाली और इनकार करने वालों को जहन्नम से डराने वाली, इंसानों के लिए सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, जिस रात नाजिल हुआ, इस रात की इबादत 1000 महीने यानी 83 साल की इबादत से अफजल करार दी गई। कुरान मजीद की फजीलत में अगर सिर्फ एक ही आयत नाजिल की गई होती, तब भी कुरान मजीद की अजमत और फजीलत के लिए काफ़ी थी। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में जो अहादीस बताई हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम जितना भी इस उम्मत के होने पे, उम्मती होने पे शुक्र अदा करें, वो कम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। बुखारी की हदीस है। कुरान मजीद सीखने के लिए जो शख्स घर से निकले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने वाले अल्लाह वाले और उसके चुने हुए बंदे हैं। कुरान मजीद का इल्म सीखने वालों के लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़, हत्ता के पानी के अंदर मछलियाँ भी दुआ करती हैं। कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाले लोग काबिल रश्क लोग हैं। कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करने वाला क़यामत के रोज़ मुक़र्रब फरिश्तों के साथ खड़ा होगा। कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वालों पर अल्लाह ताला सकीनत नाजिल करते हैं। फरिश्ते उनकी मजलिस के गिर्द एहतरामन खड़े रहते हैं और अल्लाह ताला इन लोगों का जिक्र फ़ख्र के तौर पर फरिश्तों के सामने करते हैं। कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा अहले ईमान के हाथ में है। बस जो इसे थामे रखेंगे, न दुनिया में गुमराह होंगे और न आखिरत में हलाक होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपनी औलाद को कुरान मजीद की तालीम दिलवाने वाले वालिदैन को क़यामत के रोज़ 2 ऐसे कीमती लिबास पहनाए जाएंगे, जिनके मुकाबले में दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सारा कुछ हीच होगा।
قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یوں تو قرآن مجید کے بے حد و حساب فضائل ہیں، لیکن بہت زیادہ ہم نے جتنے پڑھے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعوذ کا ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے بچنے کے لیے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ تعوذ تعویذ سے نکلا ہے۔ تعویذ کس لیے پہنا جاتا ہے؟ کہ ہم دشمن سے اپنا بچاؤ کر سکیں، حاسدوں سے، شیطان سے بچ سکیں۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ فاتحہ۔ فضائل سورہ فاتحہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا کبھی۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ سیدنا ابو سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور وہی سبع من المثانی اور قرآن عظیم ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں۔ یہی اساس القرآن ہے، الشافیہ ہے اور الکافیہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ایک دعا ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے کہ وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اور تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور باقی سارا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ اس سورہ کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے۔ اس سورہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی حاجت ہو پہلے تعریف اللہ تعالیٰ کی، پھر اپنے مقام بندگی عبادت کا طریقہ، پھر اس کے بعد کیا مانگنا ہے، ہدایت۔ باقی سارا قرآن اس کا جواب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن عظیم، ام الکتاب، ام القرآن بتایا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کا نام الشفا بھی ہے۔ اس سورہ کا ترتیب نزول کے لحاظ سے 5واں نمبر ہے، گویا یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک بار ہی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر ایک غنودگی سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر پوری صورت پڑھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت سورہ نمل کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔
رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان جو مسلمان کافر مشرک سب پر ایک جیسی رحمت نازل فرماتا ہے، اور رحیم آخرت میں جو صرف ایمانداروں پر رحمتیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہم نے اعوذ باللہ بھی پڑھی اور بسم اللہ بھی۔ بسم اللہ پڑھ کر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم سورہ فاتحہ کا افتتاح کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد اور شکر میں فرق کیا ہے؟ حمد کا معنی تعریف ہو سکتا ہے اور شکر بھی۔ تعریف عام ہے اور شکر خاص ہے۔ حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، غرض تمام کائنات کا اس قدر منظم نظام بنایا جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اس پر اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق ان خاص انعامات سے ہوتا ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، کسی کو بہترین صحت دی، کسی کو بہترین رزق دیا۔ ایسی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو، ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حمد اور شکر کا مستحق ہے۔ حقیقت میں ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور لہذا سب الہ باطل اور ناقابل اعتبار ہیں۔ رب کا مطلب کسی چیز کی درجہ بدرجہ تربیت کرنا، خبرگیری کرنا، اور اسے ایک نقطے سے ذرے سے کمال تک پہنچانا، یہ رب کا معنی ہے۔ عالمین سے مراد لغوی لحاظ سے عالم ہر وہ چیز ہے جس کا علم حواس خمسہ سے ہو سکتا ہے۔ تمام مخلوقات ایک عالم ہے، یعنی جنوں کا ایک عالم ہے، اور اسی طرح ملائکہ کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے۔ ہر زمانے کے لحاظ سے ہر دور کے لوگ ایک عالم ہیں، دور بدلنے پر عالم بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح عالم کی سینکڑوں اور ہزاروں اقسام بچ جاتی ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس حصے میں اس کی وجہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تعریف کا اس لیے مستحق ہے کہ وہ تمام جہانوں کا تربیت کرنے والا، پالنے والا، ان کو قائم رکھنے والا، اس لیے اس کی تعریف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہم نے پہلے پڑھا، اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی، بلکہ کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں روز آخرت پر ایمان، روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عملی اقتدار اور اختیار کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا بدلہ دینے کی اور اپنے اس فیصلے کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اعمال کے بدلے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے ضابطے اور قوانین ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر مذکور ہے، مثلاً یہ کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ جسے چاہے گا بہت زیادہ بھی دے گا، مگر برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، یا یہ کہ ایک جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یا یہ کہ کوئی مجرم کسی صورت میں سزا سے نہیں بچ سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے: پرستش، اطاعت اور فرما برداری، اور ہر وقت بندگی اور غلامی۔ دعا عبادت کی شکل ہے۔ عبادت کا مفہوم: عبادت 3 قسم کی ہے، جیسے ہم تشہد میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قلبی عبادت میں توکل، خوف، محبت، ڈر، یہ سب چیزیں شامل آ جاتی ہیں قلبی عبادت میں، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر کی جائے۔ بدنی عبادات سے مراد فرض نماز، نوافل،
روزہ، حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا ہے۔ مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نذر و نیاز، خوف، دعا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام بھی بجا لایا جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں استعانت، مدد چاہنا، مدد انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے لیے کرتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر کرتا ہے۔ انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب بھی نہ ہو، تو یہ صریح شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے الدعا حب العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میں دعا بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کو الگ کر کے نستعین کو الگ رکھا کہ کیونکہ پکارنے ہی میں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ دعائیں دوسروں سے مانگی جائیں تو شرک ہے۔ ہاں، اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایسی امداد اور تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلا اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا، ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا، مگر کسی خطرہ مثلا سانپ یا دشمن سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا یا تعاون چاہنا درست ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ سوال کرنے یا دعا مانگنے یا مدد چاہنے سے پہلے وسیلہ ضروری ہے، اور اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت بہترین وسیلہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بہترین وسیلہ، یعنی یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ تو اللہ کی حمد بیان کی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے پروردگار کی تعریف ثنا سے شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ ہم نے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیا انسانوں کا بتایا ہوا یا خاندان کا، باپ دادا کا بتایا ہوا راستہ سیدھا ہوگا، یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا بتایا ہوا؟ نہیں، بلکہ وہی راستہ سیدھا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو قرآن پاک میں بتایا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھا راستہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اور اس میں کوئی افراد تفریط نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتا ہے، جبکہ باطل راستے لا تعداد ہو سکتے ہیں، اور ان باطل راستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ظلمات کہا ہے اور ہدایت کا راستہ ایک نور کہا ہے۔ اسی راستے کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، صراط مستقیم پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے۔ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور رہے گا، وہی راستہ توحید ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا وہ ان کے راستے پر ہمیں چلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء 69 آیت میں بتایا کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ دنیا میں لوگ ان لوگوں کو کامیاب لوگ جانتے ہیں جن کے پاس اولاد، مال و دولت، عزت اور شہرت ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بتا دیا کہ انبیاء سب سے پہلے انعام یافتہ صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا جن پر اے اللہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ غضب کن پر ہوا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ یہ یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے، ان کے پاس معلومات تھی، علم کا خزانہ تھا، علم کو جاننے کے بعد ضد کی وجہ سے بھٹکے، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ کتاب تھی، رسول آئے، پتہ تھا، علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا۔ اور غیر ولدالین میں وہ لوگ جنہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بغیر علم کے بھٹکتے رہے۔ یعنی ہمیں پتہ چلا وہ علم کے بغیر بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دالین، بھٹکا ہوا کہہ دیا۔ دالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو تسلیس کے شکار ہو گئے، گمراہی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنی طرف سے بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہی فرقے مغضوب علیہم اور ضالین تھے، مگر آج ہم مسلمانوں کے اکثر فرقے دیکھتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم پر اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ۔ ہمیں اس راستے کا علم کیسے ہوگا؟ ہم قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ نے اور بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے مسلمان، یہود و نصارہ، دو بڑی قومیں جو اللہ کی بڑی لاڈلی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور ضالین اور ان کا انجام بتا دیا کہ وہ بہکے ہوئے غضب کا شکار راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولدالین کہے تو تم کہو آمین۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے کہنے کے برابر ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر کے جن پر اس کا غضب ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے سے بچا لے۔ ہم سے رب العالمین، ہم چھوٹی سی جو نیکی کرنا شروع کیا ہے رب العالمین، اس کو عافیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ کا اپنے مکمل انجام تک پہنچائے۔ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے، ہمارے علم میں بہترین اضافہ کرے رب العالمین، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔